सर, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि एक मरतबा फिर से सैलाब ज़दगान कराची का रुख कर रहे हैं। तो एक मरतबा फिर से कराची वालों ने इस मामले पर एतराज़ उठाना शुरू कर दिया है। तो क्या ये मामला फिर से लसानी फसादात की जानिब या झगड़े की तरफ जा रहा है? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये, मैं लसानियत की कभी भी बात नहीं करता। मसला सारा ये है कि हम माजी उठा के देखें, 1980 के अंदर भी यही हुआ कि सैलाब ज़दगान के नाम पर लेकर आया। आखिर वो लाए गए थे तो लोग गए कहाँ, एक बात। दूसरी बात ये है कि अच्छा फैज़ान भाई, आपके साथ एक सीन हुआ था जो नंबर प्लेट आप फ्री में बांट रहे थे, तो एक्साइज की जानिब से, पुलिस की जानिब से छापा मारा गया था। तो ये तमाम तर सीन क्या था, और फिर वो जो नंबर प्लेट 14,000 आप तकरीबन बता रहे थे, वो आपको वापस कर दी गई? अच्छा, उसमें से जाहिर सी बात है जो ब्लैंक थी नंबर प्लेटें वो हमें वापसी कर दी गई थी, और हमारी कुछ लिखी हुई जो नंबर प्लेट्स हैं वो रोक ली गई थी। अब बात ये है कि आपकी जमात के ऊपर, आपके ऊपर भी अब वही इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आप भी वहीं से डिक्टेशन ले रहे हैं जहाँ से हकीकी, जहाँ से पीएसपी लेती रही है। इसमें कितनी सजा? अच्छा, मैं एक बात बताऊं, देखें, शायद अगर ऐसा होता तो मैं सब जमातों के खिलाफ नहीं बोलता। जैसे बहुत सारी जमातें बोलती हैं, कोई चाइना की एमकेएम है, कोई बोलता है पीपल्स पार्टी के पीछेदार है, कोई बोलता है आफाक भाई के पीछेदार हैं। सब एमक्यूएम ने तकरीबन दहाइयों तक राज किया। एमक्यूएम के कायद थे अल्ताफ़ हुसैन। वो क्या महाजिरों को उनके हकूक़ दिलवाने में कामयाब रहे या नाकाम रहे, और अल्ताफ़ हुसैन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखें, एक बात बताऊं, मैं उनके बारे में किस तरीके की राय चाह रहे हैं आप? मैं उनको सपोर्टिंग राय में बोलने या आपकी जो ज़ाती राय वो अच्छा, मेरी ज़ाती राय है। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि मैं मतलब आप खुल के अभी बात नहीं कर रहे, कोई राय कायम नहीं कर रहे। वैसे अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर जो इस वक्त पाबंदी है, तो क्या वो पाबंदी हटनी चाहिए? जैसे दीगर सियासतदानों को आज़ादी है सियासत करने की, क्या उन्हें होनी चाहिए माफ़ी के बाद? देखें, आज़ादी तो सबके लिए है ना। मैंने क्या कहा कि उसके ऊपर पाबंदी नहीं कर सकता। मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी राय, मेरा अपना नज़रिया, मेरी अपनी राय, अपनी नज़र। कल जो अभी आप फ्री ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं और फ्री हेलमेट वाली जो आपने सर्विस शुरू की है, तो क्या इसमें भी कानूनी इदारे रुकावट बन रहे हैं या कोई इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं? और ये प्रोसेस सारा क्या है, किस तरह आप दे रहे हैं, थोड़ी वजाहत कीजिए। देखें, लर्निंग लाइसेंस जो है वो तो देती गवर्नमेंट है ना, वो मैं थोड़ी दे रहा हूँ। वो तो पुलिस खुद आके, उनका पूरा स्टाफ आता है, डीएलएस वैन आती है। तो मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आपको एक हल्के में ही इतना वोट नहीं पड़ा। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था कि जो वोट पड़े 89 वगैरह, तो आप पूरे कराची के हकूक़ के या आवाम के दावेदार किस तरह हो सकते जब आपको आपके हल्के के लोग वोट नहीं दे रहे? अच्छा, हल्के के लोगों तक मैसेज कन्वे कर दिया था ना मैंने। 10 दिन पहले विड्रॉ कर चुका था, सबको पता था। की हिमायत में विड्रॉ हो गया हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इरफान असलम है, और आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो इस वक्त कराची के नौजवानों की आवाज़ बनी हुई हैं। इनकी ना सिर्फ एक सियासी जमात है, बल्कि ये फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची नौजवान पार्टी के सरबराह फैज़ान हुसैन साहब। सबसे पहले तो फैज़ान भाई, नवाजिश आपकी इस कीमती वक्त के लिए। कैसे मिजाज हैं आपके? जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। सर, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि एक मरतबा फिर से सैलाब ज़दगान कराची का रुख कर रहे हैं। तो एक मरतबा फिर से कराची वालों ने इस मामले पर एतराज़ उठाना शुरू कर दिया है। तो क्या ये मामला फिर से लसानी फसादात की जानिब या झगड़े की तरफ जा रहा है? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये, मैं लसानियत की कभी भी बात नहीं करता। मसला सारा ये है कि हम माजी उठा के देखें, 1980 के अंदर भी यही हुआ कि सैलाब ज़दगान के नाम पर लेकर आया। आखिर वो लाए गए थे तो लोग गए कहाँ, एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इस शहर में ना बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिनके फुटेजेस भी आई ना, तो फुटेजेस के बाद जो है वो उनको एड्रेस करना बहुत मुश्किल हो गया। जो चाहे वो डकैत थे या अगवाकार थे, जो भी थे, उनको एड्रेस करना मुश्किल इसलिए हुआ क्योंकि उनका यहाँ पे डेटा ही नहीं था। हम ये मना थोड़ी कर रहे हैं। दूसरी बात ये देखिए, सिर्फ कराची ही क्यों, क्या सिंध में डेवलप जो शहर है वो नहीं है क्या? सक्खर नहीं है, नवाबशाह नहीं है क्या? नौशेरो फ़रोज़ है, बहुत सारी जगह है। पूरा सिंध थोड़ी डूब जाता है। चंद मकाम है, चंद पॉइंट हैं, लेकिन एक साजिश के तहत यहाँ पर लेकर आना, फिर उनको बसा देना यहाँ पे, जिसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन हमारे पास नहीं है। ये बात याद रखिएगा, रिकॉर्ड नहीं है। आप स्टील टाउन की तरफ चले जाएं, वहाँ पे आपने देखा होगा चंद हज़ार लोग आए थे, आज वो लाखों की तादाद में चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद आप जगह किसी और की है, बैठ गए उसके ऊपर, कब्ज़ा करके बैठ गए। आप इस शहर के अंदर देखें, टेंट लगा के कब्ज़ा होता है। एक टेंट से दो, दो से तीन, चार, पाँच, ये कौन लोग हैं आखिर? और फिर दूसरा देखें, जैसे इस शहर की तरफ आप ला तो रहे हैं, आप कहीं और पे स्विच उनको क्यों नहीं करते? एक बात। दूसरा,
جو لوگ وہاں پر آپ کہتے ہیں ان کی زمینیں تباہ ہو گئیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، سب کچھ تباہ ہو گئی، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، تو یہاں پر آ کے ان کا آپ کون سا روزگار دے رہے ہیں؟ پہلے کراچی والوں کو تو روزگار دے دیں، کراچی والے خود بھوکے مر رہے ہیں، نہیں ہے پیسے، آپ نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا، تو جب ان کو روزگار نہیں دے سکتے آپ باہر والوں کو آ کے یہاں پہ بسا دیتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ کرائم، اغوا کی واردات، ڈکیتی کی واردات، چوری کی وارداتیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا پھر ایک سیاسی جماعت ہے جو اس کو چلا رہی ہے صرف، وہ سیاسی جماعت کرتی کیا ہے؟ انہی سے روڈ بلاک کراتی ہے، نظر آتش کروانا، اور شہر کے اندر جو ہے امن خراب کرنا، مشکلوں سے تو امن قائم ہوا ہے، اس کو خراب کرنے کی سازش کی جاتی ہے، لسانی فسادات کیے جاتے ہیں۔ پھر قبضے کے اندر کون انوالو ہے اس شہر کے اندر، کون نہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ اب یہ باتیں ایسی تھوڑی رہی ہیں کہ پردے کے پیچھے، سب کو پتہ ہے، پورے شہر کو پتہ ہے یہ تو بات ہے۔ تو مطلب فیضان بھائی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آتے ہیں تو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، مگر جیسے ہی وہاں سے وہ آفات ختم ہو جاتی ہے تو انہیں چلے جانا چاہیے، چلے جانا آپ یہ چاہیے۔ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ یہ بتا دیں ابھی تک گیا کون؟ میں نے ابھی آج ایک ویڈیو، شاید آپ جو ذکر کر رہے ہیں ویڈیو دیکھ کے کر رہے ہوں گے، میں نے اس کے اندر یہ بات کہی کہ اگر آپ پوچھا لگا کے بھی صاف کرتے نا، ایک ٹاول لیتے پانی کا، تو اتنے سالوں میں تو ٹاول سے بھی صاف ہو جاتا۔ اور دوسرا بھائی آپ دکھائیں نا کہ وہ پانی تھا تو گیا کہاں؟ دیکھیں پانی ٹھہرتا نہیں، پانی اپنی جگہ بناتا ہے، نکل گیا۔ اور دوسری بات یہ اگر وہ اسٹور ہوا ہے تو کہاں ہوا ہے؟ کہیں تو نظر آئے گا۔ ہم تو پورے سندھ میں گھوم کر آتے ہیں، ایسا کہیں پر بھی نہیں۔ ابھی میں کچھ مہینے پہلے بھی پورے سندھ میں تھا، ایسی باتیں پھنس گئے تھے ہم لوگ وہاں پہ، جب یہ کنال سمورا کا جو مسئلہ ہوا تھا تو گلی گلی ادھر ادھر گھومتے گھومتے ہم لاہور اسلام آباد وہیں سے گئے تھے، کہیں نظر نہیں آیا پانی۔ نہروں کے اندر تو نظر آیا، وہ نظر آنا چاہیے۔ باقی پانی کے اوپر لے کر آ جانا، سیاست کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں غیر مناسب عمل ہے۔ اچھا فیضان بھائی، آپ کے ساتھ ایک سین ہوا تھا، جو نمبر پلیٹ آپ فری میں بانٹ رہے تھے تو ایکسائز کی جانب سے، پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا تھا، تو یہ تمام تر سین کیا تھا؟ اور پھر وہ جو نمبر پلیٹ 14,000 آپ تقریباً بتا رہے تھے، وہ آپ کو واپس کر دی گئی تھی؟ اچھا اس میں سے ظاہر سی بات ہے جو بلینک تھی نمبر پلیٹیں وہ ہمیں واپسی کر دی گئی تھی، اور ہماری کچھ لکھی ہوئی جو نمبر پلیٹس ہیں وہ روک لی گئی تھی۔ دوسری بات یہ دیکھیں، یہاں پہ جب بھی آپ خیر کا کام کرنے جائیں گے تو اس طریقے سے ہوگا، یہ تو ہے، یہ تو المیہ ہے ہمارے یہاں پر۔ اب بات یہ ہے کہ فیضان حسین کو ہی آپ نے اریسٹ کرنے کی کوشش کی، میرے ہی لڑکوں کو اٹھایا، بھائی کیوں؟ ایکسائز کے نیچے جو ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو پکڑتے ہیں نا پہلے تو، پھر چلیں ٹھیک ہے بھائی، ہم نے تو غلطی کر دی تھی، صحیح، آپ اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ دے دینا نمبر پلیٹیں شہر کے لوگوں کو۔ میں نے حساب لگایا تھا، یہ ایکسائز یہ کہتی ہے کہ ہم 22 لاکھ لوگوں کو دے چکے ہیں، اور کہتے ہیں وہ 40 لاکھ موٹر سائیکلیں سندھ کے اندر، ایسا ہی ہے، تو یعنی 18 لاکھ کا مسئلہ ہے، قوم کو ریلیف دے دیں۔ تو کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ پولیس کو اور ایک ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو، اعلیٰ اداروں کو اعتماد میں لے کر یہ فلاحی کام کرتے؟ زیادہ مناسب نہیں رہتا فیضان بھائی یہ؟ وہ اعتماد میں لے کے عوام کو لوٹتے ہیں، وہ عوام کو فیسلٹیز دے رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ میرے بھائی، میری مرضی، میری چیز ہے، میں تحفہ کسی کو بھی دوں، میں تو گفٹ دے رہا تھا نا، تحفے کے لیے مجھے کوئی منع تھوڑی کر سکتا ہے۔ قائد اعظم جاتے جاتے اگر مجھے قائد اعظم کا مزار گفٹ کر کے چلے جاتے، وہ جگہ مجھے دے کے چلے جاتے، تو کون ان سے پوچھتا ہے؟ گفٹ ہے، تحفہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ سارٹ آؤٹ کیسے ہوا پھر؟ معاملہ سارٹ آؤٹ ایسے ہوا، میں نے ٹھیک ہے، جب وہاں پہ ریڈ پڑی، غیر قانونی طریقے سے اریسٹ کیا تھا نا، میں نے کہا تھا یہ آفیشیل لیٹر لکھ کے بھیجتے ہیں، ہمارا کیمپ ہے، سامنے گھر ہے، ہمارے آفیسز ہیں، آپ لکھتے کہ بھائی اب یہ مطلب سرگرمیاں آپ کی اچھی نہیں ہیں، اس کے لیے ڈپارٹمنٹ لیٹر لکھتا، ہم اس کا جواب دے دیتے۔ یہ کیا گیا تھا، ہمارے آفس کے اوپر ڈکیتی کی واردات کی گئی تھی، کیونکہ ہمارے سامان اٹھا کر لے کے گئے نا۔ آپ سامان کس حیثیت سے اٹھا کر لے کے گئے بھائی؟ اچھا، آپ کی جماعت کے اوپر، آپ کے اوپر بھی اب وہی الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ بھی وہیں پہ سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں جہاں سے حقیقی، جہاں سے پی ایس پی لیتی رہی ہے، اس میں کتنی صداقت اچھا ہے؟ میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں شاید اگر ایسا ہوتا تو میں سب جماعتوں کے خلاف نہیں بولتا، جیسے بہت ساری جماعتیں بولتی ہیں، کوئی چائنا کی ایم کیو ایم ہے، کوئی بولتا ہے پیپلز پارٹی کے پیچھے ادارے ہیں، کوئی بولتا ہے آفاق بھائی کے پیچھے ادارے ہیں، یہ سب چیزیں بولتے ہیں، لیکن میں تو اوورال سب کی بات کر رہا ہوں۔ کہیں تو باؤنڈ ہوتا نا، میں ایسا تو ہوتا، میری کوئی تو ایکٹیویٹی روکی جاتی، ایسا یہ ہے نہیں۔ بالکل۔ میں الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے فاؤنڈیشن پہ تو کام کر ہی رہا تھا، اور 6 سپتمبر کو ہمارا پورا 1 سال پارٹی کو ہو جائے گا پورا، کر رہا ہوں۔ میرے پاس ابھی تک کوئی سنگل کال نہیں ہے، آج تک نہیں آئی۔ اچھا فیضان بھائی، اس شہر پر ایم کیو ایم نے تقریباً دہائیوں تک راج کیا، ایم کیو ایم کے قائد تھے الطاف حسین، وہ کیا مہاجروں کو ان کے حقوق دلوانے میں کامیاب رہے یا ناکام رہے؟ اور الطاف حسین کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں، میں ان کے بارے میں کس طریقے کی رائے چاہ رہے ہیں آپ؟ میں ان کو سپورٹنگ رائے میں بولنے یا آپ کی جو ذاتی رائے وہ اچھا بتائیں میری آپ۔ ذاتی رائے ہے، دیکھیں میں ایک بات بتاؤں
کہ میں ابھی جیسے نیچے اپنے عملے کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر تم کرو گے کچھ تو میری ساکھ کو نقصان ہوگا، حالانکہ میری انوالومنٹ نہیں ہوگی، لیکن کیا ہونا، انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے باشعور پیدا کیا اور آزاد پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی میسیج دیا کہ تم اپنے اعمالوں کے خود جواب دو گے، نہ تمہارا باپ نہ تمہاری بیوی کوئی بھی نہیں دے گا جواب، ایسا ہی ہے نا. تو اگر میں کسی سے بھتہ لے رہا تھا تو مجھے پتہ تھا نا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے اندر ایک الہامی کیفیت پیدا کی ہے. اس کا زندہ مثال میں ایسے دے دوں کہ جب میں کسی چھت پہ کھڑا ہوں اور کسی کے گھر میں جھانکتا ہوں، مطلب ایسی نظر پڑ جاتی ہے اور وہاں کچھ ہوتا ہے، مطلب کوئی خواتین ہوتی ہے، کوئی ہوتی ہے، تو میں بیک ہٹتا ہوں. یہ میں آپ کو الہامی کیفیت بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو روز محشر وہ پوچھے گا کہ میں تمہارے ساتھ تھا. پھر بندہ جب واپسی دیوار کے پاس جاتا ہے نا تو ایک میسج محسوس کیجیے گا، آئے گا نہیں یار غلط ہے، یا وہ دیکھ لیں گے کبھی نہ کبھی انسان کا. تو جب روز محشر ہمارا حساب ہوگا نا، اللہ بولے گا کہ تم نے اس کے پڑوسیوں کے حقوق جو ہے وہ نہیں نبھائے اور تم نے اس کے گھر میں جھانکا، بے پردگی کی. تو اللہ تعالیٰ وہ بولے گا بندہ غلطی ہو گئی، یا اللہ میرے ذہن سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ بولے گا میں نے اس وقت بھی تمہیں میسج کنوے کیا تھا، یاد کرو، کیفیت ریمائنڈ ہوں گی نا چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عقل شعور دیا ہوا، اپنے اقتدار کا کیسے فائدہ اٹھانا کیسے نہیں اٹھانا. اب آج آپ میرے پاس آئے، کتنے سیکیورٹی گارڈز نے روکا، کسی نے کتنی پروٹوکول دیکھی آپ نے، کوئی دیکھی؟ بالکل بھی نہیں. میرے خیال سے 1 اسٹیپ پہ آپ وہاں پہنچے. میں نے خود آپ کو کال کی، میں نے کہا بھائی میں یہاں پر ہوں، آپ یہاں پر آ جائیں. ایسے ہی ہوں، عاجزی انکساری رکھیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر کے اندر نا ایسی بہت ساری جماعتیں ہیں ابھی بھی جو اس ملک کے خلاف کام کر رہی ہیں. متحدہ کا تو چیپٹر کلوز کر دیا ہو گیا، لیکن اب جو دوسری جماعتیں کام کر رہی ہیں ہمیں اس کے اوپر بھی سختی سے نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں پارٹی کبھی بھی نہیں بننا. کسی بھی ایک جماعت کو جو ہے نا پارٹی بنا کے نہیں چلنا. ہر کسی کے خلاف، جو اس ملک کے خلاف کام کرے اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. مطلب آپ کھل کے ابھی بات نہیں کر رہے، کوئی رائے قائم نہیں کر رہے. ویسے الطاف حسین کے اوپر جو اس وقت پابندی ہے تو کیا وہ پابندی ہٹنی چاہیے؟ جیسے دیگر سیاستدانوں کو آزادی ہے سیاست کرنے کی، کیا انہیں ہونی چاہیے معافی کے بعد؟ دیکھیں آزادی تو سب کے لیے نا، میں نے کیا کہا کہ اس کے اوپر پابندی نہیں کر سکتا. میری اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے، میرا اپنا نظریہ ہے، میری اپنی رائے اپنی نظریہ ہے. میں اپنی باتوں کا خود جواب دار ہوں. میری فاؤنڈیشن یا میری پارٹی نہیں ہے، میرا اپنا فیصلہ ہے، میں اپنا اقتدار ہوں. تو ہر کسی کو آزادی ہے تو ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے. ہاں آزادی ہونی چاہیے. میں تو ایک مشورہ یہ دوں گا کہ ان کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس پاکستان میں نہیں، بالخصوص کراچی کے اندر بہت سارے فالوورز ہیں، ان کے لائکس کرتے ہیں یہ وہ، اور ابھی وہ بیمار بھی چل رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تو کراچی آ جائیں، بھلے یہاں پہ کیا ہوگا ان کے ساتھ، اریسٹنگ ہوگی، کچھ بھی ہوگا، یا بیماری کی حالت میں جائیں گے، کچھ بھی جائیں گے. کم سے کم اگر وہ اس قوم سے مخلص ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان کو یہاں پر آنا چاہیے، فیس کرنا چاہیے جو ہے. نہیں، وہ مشرف کا اتنا بہترین دور گزرا ہے، اگر آنا ہوتا تو وہ تب آ جاتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ قوم سے مخلص نہیں ہیں. اچھا، مطلب قوم سے مخلص ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کراچی تشریف لائیں؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے، لیڈنگ رول ہی یہی کہلاتا ہے کہ پہلے میں خود سوؤں گا، بعد میں دوسروں کو چڑھاؤں گا. اگر آپ اس قوم سے اتنے مخلص ہیں، آپ چاہتے ہیں، تو پھر آپ آئیں نا، کیوں نہیں آتے آپ؟ اچھا، ہر انسان کے دل میں کیا کہہ رہا ہوں، خود ایک مفتی ہے اندر بیٹھا ہوا، اس کو پتہ ہوتا ہے میں کہاں غلط ہوں کہاں صحیح ہوں، کچھ تو کیا ہے نا. اچھا، آپ کی نظر میں اس وقت کراچی کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ پاور میں آتے ہیں تو آپ اس مسئلے کو کس طرح حل کریں گے؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں، اس شہر میں آڈٹ ہونا چاہیے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جس وقت چیک ان بیلنس شروع ہو گیا نا پیسوں کا، مسئلے سارے حل ہونا چاہیے. اس ملک کے اندر سب سے بڑا فتقان جو ہے وہ کرپشن کا ہے. صحیح ہے، چیزیں ڈیلیور نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے بھی پیسہ انوالو ہے. صحیح، کھانچوں پہ نوکریاں دی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے بھی پیسہ انوالو ہے. ہر چیز کے پیچھے آڈٹ ہونا چاہیے. مالی کام کیوں نہیں کر رہا، ٹپے دار کام کیوں نہیں کر رہا، مختار کا ڈی سی، پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی. کل آپ نے رپورٹ پڑھی کہ پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین ادارہ کون سا؟ کون سا؟ پولیس کا نام آیا. اچھا، اوور آل پورے پاکستان پورے میں؟ پاکستان میں، پورے پاکستان. جیسے انٹرنیشنل رپورٹس آتی ہیں نا، اس کے اندر یہ دیا گیا. وجہ آدھی سے زیادہ پولیس کا اتنا قصور نہیں ہے. پولیس کو غیر سیاسی کر دو، کام کرے گی. یہاں پہ ہمارے یہاں پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں بھی کسی ایس ایچ او کو کال کرتا ہوں تو وہ بڑی عزت سے بات کرتا ہے، فون کرتا ہے، کام کر کے دیتا ہے. وہ وجہ وہ مجھے ایک پارٹی کے لیڈر کے حساب سے ٹیگل کر رہا ہوتا ہے، وہ مجھے ایک شہری کے حساب سے ٹیگل کرے. شہریوں کے ساتھ تو ایسا رویہ نہیں ہوتا پولیس کا. یہی تو کبھی بھی. کرنا ہے، یہی کرنا چاہیے. غیر سیاسی کریں اپنے آپ کو. بالکل. اچھا، بالکل. آج ابھی آپ کو ایک بات بتاؤں میں،
آدھی پولیس ہم نے پروٹوکول میں لگائی ہوئی ہے, آدھی آج جلسے میں لگائی ہوئی ہے, جلوس میں لگائی ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ صرف میں آج کے چپ جلوس کی بات کر رہا ہوں, میں اوور آل جو بھی جلوس ہو اس کے اوپر اتنا پروٹوکول لگا دیا جاتا ہے. ایک ماں اس کا بچہ 15 دن سے لاپتہ ہے, صحیح ہے, 15 دن سے لاپتہ ہے, آج اس کو کہیں سے کلو ملا ہے کہ وہاں پہ فلانی جگہ پہ میرا بچہ ہے. وہ نا آپ کو پتہ ہے آج AVCC کے جو سب انسپیکٹر ہے عارف صاحب, انہوں نے کیا کہا ہے کہ میں چپ جلوس کے اندر ہوں, میں تو نہیں آ سکتا. اس نے بولا میرے بچے کی پوائنٹیشن ہو گئی ہے, اس کو بازیاب ہم کرا سکتے ہیں, آپ آ جائیں. وہ ماں پھر رہی ہے روڈوں کے اوپر, نہ علاقہ SHO اس کے ساتھ کوپریٹ کر رہا ہے, نہ ہی اس کے ساتھ AVCC کا IO جو ہے وہ کوپریٹ کر رہا ہے. تو جب ساری نفری کو اس طرح سے لگا دو گے تو کیسے ہوگا کام؟ دیکھیں اب ہم باہر کے ملکوں کی بات کرتے ہیں نا کہ ایسا وہاں لے کر آئیں گے, یہ سسٹم لے کر آئیں گے, باہر کا وہ لائیں گے, لائیں گے. وہاں پہ جلسے جلوس ہیں نہیں ہے. اگر کوئی کر بھی رہا ہے نا اپنے گھر کے اندر ہی کر رہا ہے. سب جگہ پہ ہیں, دیوبندی, بریلوی, اہل تشیع حضرات سب ہیں, سب جگہ پہ پوری دنیا میں ہیں, لیکن آپ کو کہیں سے بھی ایسا نظر نہیں آئے گا. ہمارے یہاں پہ تو سگنل بند کر دو, روڈ جام کر دو, کہیں کچھ کر دو, کچھ کر دو, یہ کام ہے ہمارا. یہ بتائیں ہم. صحیح. اچھا فیضان بھائی, جو ابھی آپ فری ڈرائیونگ لائسنس لے رہے ہیں اور فری ہیلمٹ والی جو آپ نے سروس شروع کی ہے, تو کیا اس میں بھی قانونی ادارے رکاوٹ بن رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں؟ اور یہ پروسیس سارا کیا ہے, کس طرح آپ دے رہے ہیں, تھوڑی وضاحت کیجیے. دیکھیں لرننگ لائسنس جو ہے وہ تو دیتی گورنمنٹ ہے نا, وہ میں تھوڑی دے رہا ہوں. وہ تو پولیس خود آ کے, ان کا پورا اسٹاف آتا ہے, DLS وین آتی ہے, 5 PCs لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ یہ ساری آپ کس چیزیں طرح دے رہے ہیں؟ ہم اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ہمیں ہمارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہمارے ادارے کو گاڑی چاہیے, پھر وہ دے دیتے ہیں. ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل, ویسٹ, ایسٹ, نارتھ, ساؤتھ ادھر بھیج دیتے ہیں, وہاں پہ ٹیبل لگا کے لوگ آتے رہتے ہیں, ان کو لرننگ لائسنس دے دیتے ہیں, فری آف کاسٹ دیتے ہیں. ہم اپنے ادارے جائیں سے گے دیتے تو ہیں. کتنے کا؟ وہ آپ جائیں ایک بار خود پتہ چل جائے گا. لائسنس کی فیس اتنی نہیں ہے, دوسرے دھکے بہت ہیں, اچھا. دھکے بہت ہیں, پریشانی بہت ہے. اور فری ہیلمٹ والا جو سین ہے؟ ہیلمٹ صرف ہیلمٹ نہیں ہے اب فری, ابھی فری تو ایسی سیریز بھی ہے, بائک کی مینٹیننس بھی ہے, لائف انشورنس بھی ہے, میڈیکل بھی ہے, جیکٹ بھی ہے, ہر چیز ہے, گلوز تک ہے, سب کچھ ہے. اچھا. وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے آل کراچی بائک رائڈر ایسوسیشن بنائی ہے, اس کے جو بھی ممبرز ہوں گے نا ان کو ہم یہ فیسلٹی دیں گے, جس میں آپ بھی ہوگے. اگر آپ بائک یوز کرتے ہو, اپنے گھر سے بائک پہ نکلتے ہو, تو آپ بھی رائڈر ہو, آپ بھی ہمارے ممبر بن سکتے ہو. صحیح. تو آپ اتنی بڑی پارٹی چلا رہے ہیں, اتنے فلاحی کام کر رہے ہیں, تو یہ فنڈنگ آپ کو کہاں سے آ رہی ہے؟ ہمارے اپنے ممبرز بہت ہیں, اگر روز صبح 10 روپے بھی دیں تو روز کے پیسے بن جاتے ہیں, ایسی بات تو نہیں اتنے ہے ممبر ہیں آپ کے پاس, یار. کتنا پیسہ آ رہا ہے آپ کے آپ پاس؟ الیکشن کمیشن کے اندر ہماری رجسٹریشن ہی چیک کر لیں, 16,000 سم تھنگ تو وہاں پہ رجسٹریشن ہے. تو مطلب یہ فنڈنگ جتنی بھی ہے ساری پارٹی ورکروں کی ہے؟ پارٹی ورکروں کی جیسے مل جاتے ہیں. پھر دوسرا ہماری جو 16 رکنی کمیٹی ہے, ظاہر سی بات ہے, سب اپنے بزنس ہیں سب کا, تو 20-25 لاکھ 30 لاکھ روپے مہینے کا افورڈ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, آرام سے ہو جاتا ہے. آپ ہیوی بائکس پہ ہمیں نظر آتے ہیں, آپ کی ویڈیوز نظر آتی ہیں, تو بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے ذرائع آمدن کیا ہے آپ کے؟ بلڈر ہوں بیسیکلی, میرے اپنا فرم نیم ہے ایون کمفرٹ کے نام سے, ایون بلڈرز کے نام سے. یہ ہے 2-3 پروجیکٹ میں نے کراچی کے اندر شہر میں بنایا ہے. دوسرا میرا بھی 2 پروجیکٹ رن ہیں, ابھی چل رہے ہیں, اور الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے بالکل ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, چیزیں تو رن کر رہے ہیں. پھر ہمارے اسپانسر بھی ہیں. اچھا دوسرا یہ لوگوں کو آج نظر آ رہی ہے بائک تو میرے پاس 2 ہارلے ڈائیورسن بھی رہی ہے, ہاں Z1000, مطلب کون سی ایسی بائک ہے جو میرے پاس نہیں رہی, جو دیکھتے ہیں مجھے جانتے ہوتا ہے. بلکہ ابھی تو میں نے گاڑیوں کا شوق کم کر دیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے مصروفیات زیادہ ہو گئی, ورنہ الحمدللہ ZX کا نیا ماڈل جو ہے وہ میرے گھر کے باہر کھڑا ہوتا تھا. بیسکلی آپ بلڈر ہیں تو آپ کے پاس دیکھیں جو ہاں پیسوں کا اتنا ایشو نہیں ہے. اچھا دوسرا کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا ابھی کہ ہم نے کسی سے پیسے مانگے ہیں یا کسی سے بولا یا کچھ کیا. ہاں یہ ضرور ہے, جیسے اب فرض کریں آپ کی پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے, آپ کی طرف سے توسط سے کوئی آ گیا شخص, اس نے بولا بھائی میں پیسے دینے چاہتا ہوں, تو ہم اس کو بولتے ہیں بھائی پیسے کا سین نہیں ہے, یہ کام ہے, یہ کام کر کے دے دو, اپنے ہاتھ سے بانٹ دو. اتنے سارے لوگ آئے تھے ایسیسریز دینے, ایسیسریز ان کے ہاتھ سے دی, لائسنس آیا کسی نے بولا 100 کے پیسے میں دوں گا, 10 کے پیسے, ہم نے کھڑا کر کے اس کو بولا میں نے بھائی یہ اس نے دیا. ہمارا 13 اگست کا فیسٹیول شاید اگر آپ کی نظروں سے گزرا ہو, نہیں دیکھا آپ نے تو میں آپ کو ویڈیو شیئر کروں گا, وہاں پہ بہت ہزاروں کی تعداد میں عوام تھی, ہزاروں کی تعداد میں عوام تھی. وہاں کیا تھا؟ تو وہاں پہ جو ہے ہمیں نکاتی والوں نے, فیصل معیز صاحب جو صدر ہیں وہاں کے, بہت زیادہ سپورٹ کیا ہمیں, جو نکاتی کے صدر ہیں. ظاہر سی بات ہے 700-800 انڈسٹریل زون ہے ان کے پاس, تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا سپورٹ ملا ہوگا ہمیں, کتنا نہیں. عوام کو کیا حاصل ہوا یہ پوچھو. اس سے یہ ہوا, سوٹ جو تھے بابا بیبی سوٹ تھے وہ دیے فیصل بھائی نے ہمیں, اور کچھ بکس وغیرہ کے اندر ہمارے ساتھ کمپرومائز کیا. پھر دوسری بات یہ کہ ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں, اس کا نام کیا ہے, میگنیٹ مال جو ہے ہمارا, میگنیٹ مال والوں نے اچھا اسپانسر کیا ہمیں, مطلب ہمیں
بیگس اسکول کے بیگس کے اندر بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا, پھر گفٹ ہیمپرز دیے. اچھا، آپ کی جو یہ فلاحی کام ہے جیسے ہیلمٹ تقسیم کرنا یا نمبر پلیٹ تقسیم کرنا، اس پہ لوگ سیاسی تنقید بھی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ سب آپ سیاسی اسٹنٹ ہے، کیونکہ کراچی کے لوگوں کا بیسک مسئلہ اس وقت پانی ہے، بجلی ہے، روزگار ہے. اس بارے میں آپ کیا میں کہیں نے گے؟ تو کچھ بھی نہیں دیا ایسا, نہ بجلی دی, نہ پانی کی نہیں، وہ بات کی, کہہ نہ رہے ہیں کہ کچھ. آپ یہ کام کر کے شہرت حاصل کر رہے ہیں، بیسک جو مسئلے ہیں ان کے اوپر تو آپ بات ہی نہیں کرتے، نہ آپ وہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ اچھا, مسئلے حل کریں نا میں آپ آپ کو لوگ. بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے اب لوگ کہتے ہیں سیاسی الیکشن میں کھڑا ہوا تھا میں 2024 کے, وڈرا کیا تھا خود میں کبھی بھی, میں بار بار کہتا ہوں میں ایم پی ایم این اے کے لیے نہیں سلیکٹ ہوں گا, نہ لڑوں گا الیکشن. ہاں, آپ لوگوں کو لڑواؤں گا. اور اگر رہی بات یہ کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ بیوقوف لوگ ہیں. آپ کا میڈیا سے تعلق ہے, اس وقت میرے پاس 4 لاکھ 5 لاکھ روپے مہینے کے ہاتھ میں ہو نا, میں مہینے کے اندر کم سے کم میں سمجھتا ہوں اگر روز بھی میں ایک ٹک ٹاک اپنی, جیسے آپ نے کہا ہیوی بائک ہے, میں کچھ بھی نہیں کروں, ایک بائک کے اوپر 2 ویڈیو بناؤں اور اس کو بوسٹ کر دوں, 4,000 5,000 روپے کے اندر مجھے 12-13 لاکھ لوگ دیکھیں گے. ایسا ہی ہے. تو میں تو ویسے ہی مشہور ہو جاؤں گا. کیا خیال ہے؟ میں پاگل ہوں, اتنا درد سر پال رہا ہوں لوگوں کے لیے. اچھا فیضان بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ودرا کر لیا تھا، بٹ میں جب آپ کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا تو آپ نے 2 جگہ سلیکشن لڑا، پی ایس 117 سے اور پی ایس 123 سے، ہاں, جہاں عوام نے آپ کو مطلب ووٹ نہیں دیا. اس کی کیا وجہ بنی؟ نہیں ووٹ میں نے لیا ہی نہیں نا. ووٹ تو میں ودرا ہو گیا تھا نا, میں ایک نے جگہ میں میسج دیکھا تھا کنوے کر دیا. 89 آپ کو ووٹ ملے تھے شاید. 89 ملے تھے مجھے, اور پھر دوسرے جو سامنے والے تھے ان کو بھی آپ کو پتا ہوگا کتنے ووٹ ملے تھے. نہیں تو ودرا کیسے ہوگی جب آپ کو ووٹ پڑے ہیں تو؟ مجھے ووٹ ودرا ایسے ہو گیا تھا کہ ہم نے یہ تسلیم کیا ہے ہمیشہ سے کہ جو شخص اس شہر کے مسائل حل کرے گا نا, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. آج آپ کوئی کام کرنا شروع ہو جائے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. اور میں تو زیادہ تر مستی اسی وجہ سے کرتا ہوں, کوئی ایسی بات کر دیتا ہوں, اچھالتا ہوں بات کو, ڈپارٹمنٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جان کر کے کرتا ہوں میں. بولتا ہوں ان کو کام پہ لگاؤ, صحیح ہے. تو اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے متحدہ قومی موومنٹ کا ایک وہ تو رہا ہے نا. تو متحدہ قومی موومنٹ اور ہمارے درمیان ایک بات یہ طے ہوئی تھی کہ بھائی جیسے ہی الیکشن نکل جاتے ہیں تو ہمارے کیبنٹ کو آپ سپورٹ کریں. ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو بنا لیا, یار دیکھو تم رہو یا ہم رہو, بلدیاتی نظام صحیح بہتر کریں. لیکن ہمیشہ کی طرح ہوا یہی کہ کہو کچھ ہوتا کچھ ہے, تو ان کے پاس خود اختیار نہیں ہے, وہ کیا کریں گے. اور میں کچھ دن رہا ان کا حصہ صرف, اس کے بعد میں وڈرا ہو گیا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس اپروچ نہیں تھی, میرے پاس اپروچز تھیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی نہیں تھی. ایک سیٹ تھی یہاں پہ اسی نیئرسٹ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس کے آس پاس کی, اس جگہ کے لیے مجھے آفر کیا گیا تھا, لیکن پی ایس کے لیے, لیکن میں نے خود منع کر دیا تھا. اصل میں نے یہ سوچا یار, میں نے ایک ایم پی اے جو ہے وہ ایک حلقے کا ہوگا, باقی شہر کا کیا کریں گے. آج الحمدللہ شکر ہے اللہ کا, ایک ایم پی اپنے حلقے کی بات کرے گا, آج ہم پورے پاکستان کی بات کر سکتے ہیں. اچھا میرا اگلا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ آپ کو ایک حلقے میں اتنا ووٹ نہیں پڑا. جب میں آپ کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا کہ جو ووٹ پڑے 89 وغیرہ, تو آپ پورے کراچی کے حقوق کے یا عوام کے دعوے دار کس طرح ہو سکتے جب آپ کو آپ کے حلقے کے لوگ ووٹ نہیں دے رہے؟ اچھا, حلقے کے لوگوں تک میسج کنوے کر دیا تھا نا میں نے, 10 دن پہلے ودرا کر چکا تھا, سب کو پتا تھا. ان کی حمایت میں ودرا ہو گیا ہوں, پریس کانفرنسز ہوئی تھی, میڈیا پہ چلا تھا, سارا چلا تھا. پھر سارے جو میرے ووٹ بینک تھا وہ سارا میرا متحدہ کی طرف کنورٹ ہو گیا تھا نا. اچھا, جتنا بھی میرا ووٹ بینک تھا وہ سب چلا گیا. یہ وہ 89 ووٹ, یہ آپ ایک اس کے بتا رہے ہیں, ایک حلقے کے, ایک حلقے کے بتا رہے ہیں. آپ نے ریسرچ کم کی ہے. طارق جو پی ٹی آئی کا طارق ہے ارائی ہے یا غالباً کون ہے, اس نے میرے اوپر کیس کیا ہوا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک چلے گئے. اب تو وہ میرے اوپر بھی ہوتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا فارم 45 دیکھیں, اس کے اندر اتنے ووٹ ہیں آپ کے 700 سم تھنگ, صحیح ہے. اور جو اگینسٹ پارٹی ہے جو جیتی ہے اس کے کتنے ہیں, یہ ساری بات اس نے کی ہے. کورٹ میں کیس چل رہا ہے وہ آلریڈی. تو آپ نے صرف ایک جو ہے نا اسکول کا دیکھا ہے, حلقے کا نہیں, ایک اسکول کا وہ بتا رہے ہیں آپ. اسکول کا, ہاں ایک اسکول کا بتا رہے ہیں آپ کو. کسی نے پکی انفارمیشن نہیں دی مجھے. سرجانی سے جو پڑھے تھے 789 ووٹ پڑے تھے, 789 ووٹ پڑے تھے. اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا میسج. اچھا میں خود بتاؤں آپ کو کہ ہمارے کچھ دوست یار جو ہے جو پی ایس 117 کے 123 کے تھے, انہوں نے کیا کیا, یہ کھولا پیپر اور بولا یار اس کو بھی نہیں دینا, اس کو بھی نہیں دینا, یار یہ فیضان یار چلو اسی کو دے دو, ٹھپا مار کے چلے گا. میں نے نہیں کہا کسی کو بھی. اور میری آپ پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھے گا, میں کبھی بھی کسی کے پاس جا کے یہ نہیں بولتا تھا مجھے ووٹ دو. میں بولتا تھا ووٹ نہیں دینا بھائی, میں تمہارے گھر پہ نہیں آؤں گا کام کرنے کے لیے, گلی سے اٹھاؤ کسی کو,
میں یہ ہے کہ اپنی 2-4 گلیاں صحیح کر دوں گا. اگر تم یہ سوچو کہ فیضان حسین تمہارے 117 میں میری بے تحاشا ویڈیو ہے, میرے ساتھ کے لوگ بولتے تھے یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ, تو اس طرح ووٹ بینک سے کٹیں گے. میں نے کٹنے دے. میں نے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹی بات نہیں کہو, جو تم کر سکتے ہو وہ کام کرو, وہ وعدے کرو. تو اللہ کا شکر ہے آج 1 سال کی جماعت ہے, 1 سال کی جماعت ہے. تو آپ نے اپنے علاوہ کتنے امیدوار کھڑے کیے تھے یا آپ صرف میں اصل میں مجھے تو شوق بھی نہیں ہے سیاست کا, صحیح بات بتاؤں میں تو بس وہ کہتے ہیں بس اس میں آیا تو میں چلنے شروع ہو گیا, اور اللہ میری مدد کرتا ہے جو ہے الحمدللہ اسی نے کرنی ہے. میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا سیاست میں جاؤں گا. جس وقت یہ الیکشن ہو رہے تھے میں تو سعودی عرب میں تھا, مدینے میں تھا اس وقت جب یہ سارے فارم شوم یہ سب چل رہے تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا میرا انتخابی نشان ابابیل تھا, یہ بھی مکہ میں بیٹھے بیٹھے میں نے سلیکٹ کیا تھا اس کو. ہاں وہاں سے سلیکٹ کیا تھا, یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا. میں نے کہا یار یہ لو, اور اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ دونوں پی ایس کے اندر مجھے ابابیل ملا, پھر اس ابابیل کو آج تک میں نے کنٹینیو رکھا. ابھی یہ آپ کی پارٹی کا آفیشیل ہاں نشان ہے. اس سے پہلے آپ کسی جماعت کا حصہ نہیں نا یار, نہ کسی سیاسی جماعت کا میرا واسطے, مجھے پسند ہی نہیں کرتا تھا. میں کبھی نہیں, تفریح وفری میں ایسی جیسے کہیں پر کوئی ہلا گلا ہو رہا ہے, کوئی ریلی شیلی جا رہی ہے تو کھڑے ہو کے دیکھ لیا, یہ تو کیا ہے میں نے. لیکن ایک پراپر طریقے سے اگر آپ کہو کہ کسی پارٹی کو سپورٹ کیا تو ایسا نہیں ہے. ایون کہ میں نے 2018 میں بھی اور 2013 میں بھی ووٹ نہیں دیا, کسی بھی جماعت کو نہیں دیا ووٹ. اچھا فیضان بھائی, آپ پر ایک اور تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں, جیسے کہ رزلٹ چینج کرنا, دیگر چیزیں, مگر آپ کوئی عوامی پاور شو یا احتجاج وغیرہ نہیں کرتے, نہ آپ نہ آپ کی پارٹی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو حکومتی نمائندے ہیں, جیسے کہ ایک حکومت سے جڑی ہوئی جماعت ہے نا, ووٹ کس کو دیا تھا آپ نے چیک کرو نا. جب میں کہہ رہا تھا یہ ساری بات کہ ووٹ اس کو دینا جو تمہارے کام کر سکتا ہو, تھوڑا تڑپنے دو, پتہ تو چلے. صرف تنقید کرنا, موبائل اٹھا کے ویڈیو بنا کے بھیج دینا, یہ کرنا, اس سے کام نہیں چلے گا. آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے, ہم تو بول رہے ہیں ہم حاضر ہیں. اس شہر کے اندر جتنی پروٹیسٹ جس مسئلوں کے اوپر ہم نے کیا نا وہ لوگوں کو نظر آئی ہے, چاہے وہ ڈمپر مافیا ہو, منشیات فروش ہو, یا کوئی بھی ہو, چاہے بی ایل اے کے, جس کے لیے بھی بات کرنا چاہو آپ کریں, اٹھا کے دیکھ لو. ٹک ٹاک کے میسج, فیس بک کے میسج دیکھ لو, تھریڈس تک دیے ہیں, کال تک پہ تھریڈس دیے ہیں. تو وہ فیضان حسین تھا میرے بھائی جس نے اٹھائی ساری بچے کی اغوا سے لے کے آج بھی. ایک میں جو آپ کو اغوا کی بات بتا رہا ہوں اس پہ ایڈریس کرواتا ہوں میں, ایسا نہیں ہے. لیکن پبلک خود بھی تو نکلے نا. آپ مجھے بتائیں, آپ جیسے آپ نے کہا ایگزام چینج ہو گیا, ایگزام چینج کرنے والا کون ہے, اس کا بورڈ کا ڈائریکٹر کون ہے؟ مجھے بھی بیچ میں بولا کہ 5-7 کروڑ روپے دے کے شاید رشوت دے کے آیا. وہ یہ الزام نہیں لگا رہا, سنا ہے نا, اور سنی سنائی باتیں ہی ہیں یہاں پہ تو. لیکن اگر نہیں ہے ایسا تو کتنی پروٹیسٹ کر لی سیاسی جماعت نے جو اس شہر کو اون کرتی ہیں, یہ بتائیں نا کس نے رزلٹ. اچھا دوسری بات یہ, آپ کو مزے کی بات بتاؤں میں, پروٹیسٹ سے آج تک حل بتا دو کیا ہوا. آپ کرتے رہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس شہر میں کون کون پروٹیسٹ نہیں کر رہا, کوئی فرق نہیں پڑتا. وجہ یہ ہے کہ دودھ کی سفیدی کبھی ختم نہیں ہو سکتی, دودھ وائٹ سفید ہی رہے گا. جس سندھ حکومت کے زیر نگرانی یہ سسٹم ہے وہ بھی دودھ ہے, سفید ہے, اور نیچے والا بھی سفید ہے. آپ نیچے والے کی کمپلین کرو گے اوپر والے کو, یہ ایک ہی بات ہے, کوئی فرق نہیں پڑنا. کتنے بھی پروٹیسٹ کر لو, پولیس ان کی ہے, بولیں گے ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹو. ایسا ہوا ہے نہیں ہوا؟ پھر جب میرے یہاں پہ جب ریٹ پڑی تھی ایکسائز والی تو لوگ روڈوں پہ نکل گئے تھے. مجھے ایسے جو پتہ ہے کیا کام بولا 780 کی ایف آئی آر کٹ جائے گی. میں نے کہا کارڈ بھائی ڈانڈے بھی مار یہاں پہ لوگوں کو. میں نے کہا یہ بات نہیں کرنا. میں نے کہا بند تم ہو گئے, تم نے ڈکیتی کی ہے میرے یہاں پہ. تو یہ تو المیہ ہے میرے بھائی کہ میرے یہاں سے چوری ہوتی ہے, ڈکیتی ہوتی ہے, میرے لوگوں کو اغوا کر کے لیا جاتا ہے, اور اوپر سے سٹنگ ایس ایچ او مجھے کیا کہتا ہے, یا 780 کی ایف آئی آر کٹ جائے گی. یہ حالت ہے. اچھا, اس میں نے 2 چیزیں اخذ کی. ایک تو یہ کہ آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں مگر عوام کی طرف سے اس طرح کا رسپانس نہیں آتا. نہیں, میں اگر آپ نے خود بھی نہیں آتی, آپ نے یہ عوام بہت آتی ہے. میں ابھی احتجاج کی کال دوں, آپ دیکھ لیے گا, لیکن اس سے ہوگا کیا کہ مسئلے حل نہیں ہوتے, تو پھر شہر کا امن خراب ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں شہر کا امن خراب ہوگا. بات سمجھیے گا, ہر کسی کی لاجک الگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. میں کوئی جاہل نہیں ہوں, میں اس شہر میں پلا بڑا, میں نے اس شہر کے اندر مسائل دیکھیں. میری ماں بہنیں گاڑی کے اندر بیٹھی ہیں, رکشے میں, گرین بس میں, یہ ان کا کیا قصور ہے؟ آپ روڈ پہ پروٹیسٹ کرو گے تو حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا.
وہ بیٹھے ہوئے ڈیفینس کے اندر ہے, کوئی اسلام آباد میں, آدھے سے زیادہ لوگوں کی یہاں پہ رہائشی گاہیں ختم ہو گئی ہیں, باہر ملکوں کے اندر ہے. اس کو کیا آپ, وہی تو میں بول رہا ہوں, کس کو فرق پڑے گا؟ بتائیں کس کو فرق پڑا ہے آج تک؟ کرتے رہو, میرے کون سے گھر کے باہر کر رہا ہے, میں تو وہی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھا ہوں, ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے. کرتے رہو احتجاج. ہاں اچھا ٹھیک ہے, دیکھ لوں گا میں کیا ہوں گا. ان کا میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ 78 ایئرس سے جو چل رہا ہے نا معاملہ, 79 ہو گیا اب تو, ان کا کچھ ہی نہیں کر سکتے. ان کا اللہ ہی علاج کرے گا, ان کا علاج اللہ ہی کرے گا. ایک بات. دوسری بات یہ, پہلے یہ قوم بھی تھوڑی سی صحیح ہو. صحیح ہے, میں نے گٹکا مافیا کے اوپر بات کی, مجھے 80% 70% لوگوں نے پتہ کیا بولا, بھائی یار آپ گٹکے پہ پابندی لگا رہے ہیں, کھائیں گے کیا, کیا کرو گے آپ؟ فیضان حسین اپنے بچوں کے لیے نکلا, کیا گٹکا میرے بچے کھا رہے ہیں, میں کھا رہا ہوں, تمہاری لوگوں کے لیے نکلو, تمہاری نسل خراب ہو رہی ہے, دانت گندے, بات کرنے کی لب و لہجہ تمہارا چینج ہو گیا, سب کچھ چینج ہو گیا, یہی پیسے اپنے گھر پہ لگا لو. ویسے فقیری ہے. مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مجھے ایک بندے نے لائف میڈیا پرسن تھا, اس نے بولا فیضان بھائی آپ لوگوں کو فری میں نمبر پلیٹ اور ایسے چیز تو دے رہے ہیں, بولا ذرا ان کو بول دینا یہ 200-300 کا جو ماوا کھاتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں پہ لگا لیں. میں نے یار بات تو صحیح ہے. میں اسی وقت بیٹھا ایسیسریز دے کے فری ہوا, 1:23 پہ میں نے ویڈیو بنائی. میں نے کہا یار بھائی میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, نہیں کھاؤ. ابھی بھی دیکھو آپ کوئی چیز لوگے نہیں, بکے گی کیسے؟ بالکل. یعنی کہ کون خراب ہے؟ عوام خراب ہے. چھوڑ دو نا. اچھا آج کل تو کراچی والوں کی شناختی ماوے سے گٹکے سے ہونے لگ گئی ہے, لوگ پہچانتے کہ کراچی والا ہے. دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر, اس کے اوپر ہے نا مذاقیہ وہ چل رہی ہوتی ہے کہ بندہ ایک دکان پہ جاتا ہے, اس کو بولتا ہے یار وہ دے دے, وہ بولتا ہے کیا, وہ بولتا ہے پتہ نہیں, بولتا ہے یار فریج دے دے, وہ بولتا ہے کیا, بولتا ہے فریج دے دے, بولا نہیں, بولتا ہے یار 1 منٹ رکو. دوسرا بندہ کھڑا ہو کے اس کے ہاتھ میں گٹکا دیتا ہے, وہ دانے کھاتا ہے, اس کا منہ پر کر کے بولتا ہے فریج دے دے, بولا اچھا کتنے ڈور کا. یہ ٹرینڈ بن گیا, آپ کی شناخت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, میں اسلام آباد لاہور ٹریول کرتا ہوں, ظاہر سی بات ہے وہ تو وہاں پہ بھی لوگ بولتے ہیں کہ یار آپ کچھ کھاتے واتے نہیں ہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں یار. بولا اچھا آپ کے دانت صاف. اس طریقے کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ ہمارا ٹریڈ مارک ہو گیا گٹکا. کون بیچ رہا ہے؟ ہم ہی کر رہے ہیں نا. مرے ہوئے جانور, مری ہوئی مرغی, یہ سب چیزیں کون بیچ رہا ہے؟ ہم, حکمران نہیں. پانی والی بات پرانی ہو گئی اب تو, یہ کہ دودھ میں پانی ملا رہے ہیں, ہمیں پنچر کر رہے ہیں, ہم, یہ ساری چیزیں آ گئیں. بچوں کی میڈیسن جعلی کون دے رہے ہیں؟ ہم. پینے کے مشروبات, سڑی ہوئی سبزیاں, کم تولنا, یہ ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو برباد کر دیا تھا کم تولنے کے اوپر. یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ آپ اور میں کریں. پریشر والا گوشت بیچ رہے ہیں وزن بڑھانے کے لیے. خود صحیح ہو پہلے, جیسی قوم ویسے حکمران, ہے نا. آپ کہہ رہے عوام سدھرے گی تو سدھر. دیکھیں سدھر جاؤ نا. رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. تم دینا چھوڑ دو, اللہ پہ توکل کرو. تمہارے ہر کام کا ذمہ دار میں ہوں. یہاں سختی سے ہوگے, میں تمہیں کیا کروں گا, رتبہ بڑھاؤں گا تمہارے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروٹیسٹ کرنا, یقین کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ بول رہے ہیں نا کہ عوام نہیں نکلے گی, مجھے اتنا بھروسہ ہے, میں ایک آواز لگاؤں گا نا, عوام بہت نکلے گی. لوگ پسند کرتے ہیں, مجھے نہیں پتہ کیوں کرتے ہیں. شاید میں سیدھی بات کر دیتا ہوں, اور آپ کو اللہ کو جان دینی ہے, مجھے نہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نا یہ پلانٹ ہوتی ہے. آپ بتائیں آپ کے میرے درمیان پلانٹ ہے؟ یہ پوڈ کا رینڈم ہی بات کر رہے ہیں. آپ سے رابطہ کیا, آپ نے ٹائم دیا. نہیں مطلب ایسا تو نہیں ہے آپ نے مجھے پرچہ دیا ہو کہ بھائی یہ پڑھ کے بولنا, یہ ہو, جان اللہ کو دینی ہم نے. وہ اسی طریقے سے جب میں اسپیچ کر رہا ہوتا ہوں کہیں پر, تو میرے بہت سارے, جیسے میرے ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں جہازب بھائی, ہمارے نائب سینئر صدر ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی کچھ پڑھ لیں. میں بولتا ہوں نہیں یار, پبلک کو کیا پاگل بنانا. میں نے چھوڑ دے. میں نے خود دیکھا اسمبلیوں کے باہر کھڑے ہو کے بولتے تیرے بھائی نے اسپیچ کیسی کی, کیسا دبایا, کیسا کیا. یعنی کہ یار ہمیں شرم نہیں آتی. لوگ ہمارے ساتھ طرف ایسے دیکھ رہے ہیں, اپنا کام دھندا چھوڑ کے, اور یوں دیکھ کے تالیاں بجا رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, اور وہ بولتے ہیں یار یہ کر دے گا کچھ, اور ہم باہر نکل کے تیرے بھائی نے چورن کیسا دیا نہیں. کیا کرو گے آپ بتاؤ, کس پہ اعتبار کرو گے؟ اچھا ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ شہر کی نمائندہ جماعت MQM, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ذاتی طور پر, کیا وہ واقعی میں اس وقت حقیقی نمائندہ جماعت ہے یا فارم 47 کی جماعت ہے؟ اچھا دیکھیں ایک بات بتاؤں, میں میرے اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں نا, وہ اس بات کے اوپر ہوئے کہ جو اختیارات ان کو نہیں دیے گئے. ٹھیک ہے, آپ سمجھیے گا, مطلب میرا اشارتاً بات سمجھیے گا. اگر یہ 47 کی جماعت ہوتی, ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, کیونکہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو لایا گیا ہے,
جو لانے والے ہیں نا وہ اختیارات بھی دیتے پھر. ایسا ہی ہے بھائی. اس بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ ان کے کام نہیں ہو رہے ابھی, ان کی چیزیں نہیں ہو رہی ہے, ایک ایم پی کی کوئی ابھی ویلیو نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے. ہاں مطلب ادارے انوالو نہیں ہیں. دیکھو سیدھی بات یہ ہے. نہیں تو دوسری طرف پیپلز پارٹی جو اختیارات دے گی پیپلز پارٹی کا پیسے میں بتا رہا وہ بھی ہوں. تو اسٹیبلشمنٹ کی لڑ لی ہے. اچھا ایک بات بتائیں مجھے, کتنے سالوں سے خون چوستی ہوئی آ رہی ہے وہ؟ آپ یہ بتائیں, اس سندھ حکومت کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو مجھے پتہ ہے ان کے گھر پہ پانی ٹپکتا تھا اگر بارش ہو جائے تو. ہاں آج ایسے ایسے گھر ہیں ان کے, آپ کی سوچ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے ایسا. لاکھوں روپے کا سوٹ کپڑا جوڑا پہنا ہوا ہوتا ہے, ہم پہنتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے برانڈ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. حکمران تو وہ ہوتا ہے جو فری آف کاسٹ کام کرے گا. کوئی ایک لیاقت علی خان کے بعد مجھے ایسا حکمران بتا دیں جو آیا ہو جس نے بولا میں تنخواہ بھی نہیں لوں گا, فری آف کاسٹ کام کروں گا. میرے بھائی اللہ ایسی مدد نہیں کرتا. جذبے ہم نے تو اٹھا, میں لوگ سامان دیتے ہیں نا, میں اچھا ہی بیان نہیں کر رہا کبھی آپ سمجھو کہ یار وہ اچھا, مجھے سامان دیتے ہیں نا لوگ, میری سیٹ کو دیتے ہیں, چیئرمین شپ کے اوپر دیتے ہیں, تو میں اٹھا کے وہ بولتا ہوں بھائی یہ سب کا ہے, یہ اس کے یا تو کوئی خرید لے یا یہ آفسوں میں اگر لگانے تو لگا دیں. میں نے شیلڈ تک دیے, میں نے اس کے شیلڈ کے جو پیسے ہیں نا, کیونکہ چیئرمین شپ کو دیا. اب یہ شیلڈ ہے نا, یہ اب جیسے یہ ہے فرض کریں, اب یہ مجھے میدان نیوز والوں نے دی تھی, یہ اس کے میں نے پیسے پوچھے اور یہ میں نے پیسے دیے. آج بھی ناصر بھائی زندہ ہیں, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ شیلڈ کے پیسے ان کو کتنے دیے تھے اور اس سے انہوں نے کیا کام کیا تھا. وجہ یہ سب سیٹ کے پیسے ہیں بھائی, یہ عوام کے پیسے ہیں. اگر کوئی مجھے کچھ دے رہا ہے تو وہ پبلک کے لیے دے رہا ہے کہ یار یہ بندہ صحیح ہے, یہ کر لے گا. جس دن آپ یہ سوچ لو کہ میرا مال ہے تو بس آپ گئے. اچھا اگلا سوال میرا فیضان بھائی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس تو اس وقت اپنا میئر ہے, صوبائی حکومت بھی ان کی ہے, تمام تر اختیارات بھی ان کے پاس ہیں, تو پھر کراچی کے مسائل جو برسا برس کے ہیں یہ حل کیوں نہیں ہوتے؟ ہوں گے ہی نہیں. ان کی اپنی جماعت کے لوگ جو ہے وہ سینئر رہنما جو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا کر رہی ہے یار, یہ کیا کر رہی ہے یار, کیسے کر رہی ہے. اب آپ جس روڈ سے آئے ہیں کتنا ٹوٹا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا ٹاؤن انچارج ہے, پیپلز پارٹی کا ایم پی ایم این اے یہیں پر انہی کا ہی ہے, کونسلر بھی ان کا, یہ ساری چیزیں بھی ان کے. ان کا اپنا من پسند گوٹ ہے, گوٹ, وہاں کا مین نالا توڑ کے روڈ پہ چھوڑ دیا. اداروں کو شرم نہیں آ رہی؟ ایک آپ نے کچھ چند گھروں کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو آپ نے برباد کر دیا. ٹھیک ہے, روڈ کھود کے چھوڑا ہوا ہے, ون وے چل رہا ہے. کیوں بھائی, کس نے اختیارات دیے ہیں؟ یہ جو تم نے روڈ کٹنگ کی ہے اس کا چلان بھرا تھا, وہ تو میرا پیسہ ہے یار, میرے پیسے لگے اس روڈ کے اوپر, حرام کا پیسہ تھوڑی ہے. میں جب پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے میرا باپ ٹیکس دیتا ہوا آ رہا ہے میری میڈیسنس کے چکروں میں. بھائی ہاسپٹل میں نام لکھوانے کے لیے دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے. ایسا ہی ہے, ڈاکٹر ٹریٹمنٹ چلتا ہے, یہ سب چیزیں چلتا ہے. میرا پیسہ ہے یار, تم کبھی کچھ توڑ دو تو کبھی کچھ توڑ دو, یہاں سے لائنیں ختم کر دو, یہ کر دو وہ کر دو. آپ بات کریں نا پروٹیسٹ کی, کس کے خلاف کرو گے؟ ابھی بولا گیس والی لائن کے اوپر جو وہ چلے گا, گیس کے اندر پانی آ رہا ہے نا, پانی گیس کی لائنوں میں پانی آ رہا ہے. بولا 22 ارب روپے روڈ کٹنگ کے نام پر تھے, مل گئے آپ کو, لگا لیا, کر لے بھائی پروٹیسٹ, اور جو کرنا چاہتا ہے کر لے. بے حس ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا. ہونا یہ چاہیے کہ الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے, اور انسان اب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گلی محلے سے اپنے بھائی کو, اپنے کزن کو, یہ سب کرنا. دوسری بات دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا ایک میکنزم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شریعت کا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا یعنی کہ اللہ کا باغی ہے, اس کو میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا. ہمارے اندر شریعت نے بہت ساری چیزوں کی پابندی لگائی ہوئی ہے, ہم حقوق العباد پورے نہیں کرتے, گھر میں رہن دین صحیح نہیں ہے, نظروں کے اچھے نہیں ہے, لین دین کے اچھے نہیں ہیں. ایسے ہی بھائی, تو آپ کیسے سمجھتے ہو بھائی کے پیسے دبا کے بیٹھا ہوا ہے, بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کا حصہ نہیں دے رہے, والدین کی وہ عزت نہیں ہے, ماں باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے, سب کچھ تو ہم کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسے کو نماز کے لیے کون جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جاتا. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آواز دیتا رہتا ہے مولوی, لیکن آپ بتائیں کوئی جاتا ہے؟ تو جب ہم ان چیزوں کو ترک کریں گے, فرض کو ترک کریں گے, اور ہوٹلوں پہ بیٹھنا, گٹکے کھانا, پان کھانا, یہ ساری چیزیں, یار آپ کو کھانے کا اتنا شوق ہے نا, بولے یار عادت نہیں جاتی, مطلب بھیک مانگ لو گے لوگوں کے آگے, صحیح ہے, عادت نہیں چھوڑ سکتے تم یار. اپنے بیوی بچوں کے فیوچر کا سوچ لو. ایسے ہی ہے نا بھائی. صحیح. اچھا حالیہ دنوں میں ایک اور معاملہ جو خاصا گرم ہے وہ ہے صوبوں کو لے کر,
اور اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ اچھا دیکھیں، لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر میں نے موقف بھی دیا، اور سب سے پہلے جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا تب میں نے کہا تھا، مجھ سے پوچھا تھا ایک جی ٹی وی کے اس میں ہی تھے پروگرام میں، ہم نے پوچھا تھا آپ صوبے کے بارے میں بتائیں، کراچی صوبہ بننا چاہیے. میں نے جس شخص، آپ اس شخص سے پوچھ رہی ہو کہ جس کی پارٹی کا نام ہی کراچی نوجوان پارٹی ہے میں تو بات ہی کروں گا صوبے کی. آج لوگوں کو یہ باتیں بری لگ رہی ہیں کہ صوبہ بننا نہیں چاہیے، ایسا ہوگا وہ ہوگا، اور ایک ہی جماعت ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. وجہ یہ کہ ان کا پنڈورا جو ہے نا وہ کھلے گا، کرپشن ختم ہو جائے گی، جو سوئٹزرلینڈ کے گھر ہیں، جو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس کے اوپر نظر آنا شروع ہو جائے گی. جب صوبے بنیں گے نا، صوبے بنیں گے، صوبہ نہیں بنے گا، یہ یاد رکھیے گا. کراچی صرف صوبہ نہیں بنے گا، اور بھی ڈسٹرکٹ وائز صوبے بنیں گے. ہاں، میئر الگ ہوں گے، میئر الگ ہوگا، گورنرز الگ ہوں گے، صحیح ہے. میرٹ کے اوپر بھرتیاں شروع ہوں گی، ساری چیزیں ڈیوائیڈ ہوں گی، ہر چیز صحیح ہے. ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا، انفراسٹرکچر صحیح ہوگا، یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی. اس میں ہر زبان کے لوگوں کا فائدہ ہے. آج سمجھ نہیں آ رہا، یہ کر کے دیکھ لیں آپ، اگر فائدہ نہ ہو تو پھر بولیے گا. میں آپ کہہ رہے ہیں بننے چاہیے نئے صوبے. وہ بننے چاہیے نہیں، بناؤ. بننے چاہیے یا حمایت کریں یا یہ کریں، چھوڑ دو، بنا کے دے دو. کب دو گے یہ بتا دو، کل پرسوں میں دے دو، ہم تو یہ بولیں گے. مگر دوسری طرف جو اکثریت ہے ہمارے سندھی اسپیکنگ لوگوں کی، تو وہ سندھ کو ایز اے وطن لے کر چلتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک ملک ہے، دھرتی ماں ہے، تو ہم اسے تقسیم نہیں ہونے دیں گے. تو ان کے بھی تو جذبات کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. یہ بات میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر وہ سندھی بھائی ہمارے یہ سوچتے ہیں کہ وہ دھرتی ماں ہے تو اس ماں کی عزت کرنا ہمیں چاہیے. وہ کیسے کہ اس ماں کو ڈیولپ کرنا ہے. بیٹھا انٹیریئر میں سوچ یہاں کی رکھ رہا ہے، اور یہاں کا منسٹر اس کو صرف انگلیوں پہ نچا رہا ہے. ایسا ہی ہے. یہ اتنے کمزور لوگ ہیں، صرف ووٹ کے وقت ان کو ان کا منسٹر نظر آتا ہے، اس کے بعد غائب. کراچی میں ہی کیوں سب آ کے بسنا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کراچی کے اندر جو ہے نا ارب لاکھ کروڑوں روپے دے کے ہوتی ہے. کیوں؟ وجہ سندھ نہیں ہے کیا؟ پنجاب بھی تو ادھر ادھر جائے نا، نہیں جاتے. وجہ سونے کی چڑیا ہے، بھینس ہے، دودھ نکالتے رہو اس سے، اور نکال رہے ہیں، سب بھی نکال رہے ہیں. کیا آپ ایک بات بتائیں مجھے، جیسے آپ نے کے ای کی بات کی، کے ای کو گورنمنٹ سے پرائیویٹ کیا کس نے؟ سندھ گورنمنٹ نے. سندھ گورنمنٹ کس کی تھی؟ پیپلز پارٹی. ابھی بھی گورنمنٹ کس کی ہے؟ یہی کی. جس طرح کہہ رہے ہیں نا لوگ، آبادی وہ بڑھتا جا رہا ہے، مطلب لوڈ بڑھتا جا رہا ہے، ٹیکس بھی بڑھتا جا رہا ہے. مکیش چاولہ صاحب نے خود کہا پہلے 20 ارب روپے تھا، آج 214 ارب روپے فنڈ ہے. کیسے آیا؟ انہی لوگوں نے دیا نا. تو جس طریقے سے لوڈ بڑھتا جا رہا ہے، اسی طریقے سے فنڈز بھی اکٹھا ہوتا جا رہا ہے. آپ نے ہمیشہ سے یاد رکھیے گا، جیسے ہم ڈولن سے نا فریج لیتے ہیں، اگر ہمارے پاس 2 ڈور ہے اسٹینڈرڈ سائز کا، میں اس سے کبھی بھی اسمال پہ نہیں جاؤں گا. میں اس سے کیا بولوں گا، یار اس سے بڑا لوں گا میں، چونکہ بڑا سائز کا آتا ہے، وہ آتا ہے اسٹینڈرڈ سائز نارمل، اس کو بڑا آتا ہے. کبھی نہیں ہوگا اسمال لوں گا. یہاں پہ چیزیں ڈیولپ ہونے کے بجائے بیک سے بیک ہوتی جا رہی ہیں، نالے بند ہوتے جا رہے ہیں، بجلی جاتی جا رہی ہے. ڈیولپ ہونا چاہیے نا ساری چیزیں، لیکن وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. پہلے اگر میرا بجلی کا بل آتا تھا 2000 روپے، آج میرا 20,000 روپے آتا ہے. کیا کروں میں؟ آج میں 750 روپے جو ہے وہ جو ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو دیتا ہوں، 750 روپے. اس کے بعد پھر صبح پٹھان آتا ہے، وہ بھی مجھ سے 150 روپے لیتا ہے. اگوانی آتا ہے. کچرا اٹھانے کیوں اٹھا رہا ہے وہ؟ 750 روپے دے رہا ہوں میں، بل میں ایڈجسٹ آ رہے ہیں. ہے تو صحیح، وہ ڈپارٹمنٹ تو ہے تو صحیح، کام نہیں کر رہا. ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے تو آپ کے یہاں کر رہا ہوگا بھائی، ہمارے یہاں تو پٹھان ہی آ رہا ہے، اگوانی ہم اسی کو کچرا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہر چیز جو ہے بھائی، اوپر کی کمانڈ اچھی کر دیں، سب صحیح ہو جائے گا. ہر بندہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے کہ میری وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں ہے. آج ہر بندہ پریشان ہے، کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے. اب رہ گئی بات یہ کہ میں بھوکا ہوں اور ایک طرف نماز ہو رہی ہو، تو میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ جو شرعی طور پہ حکم دے رہا ہے میں وہی کروں گا نا. ٹھیک ہے، میرے اندر جان ہی نہیں ہے. مجھے آپ ذہنی طور پہ ریلیکس کر دو، میں ساری چیزیں کرنا شروع ہو جاؤں، میرے بچے پڑھنے لگ جائیں، یہ ساری چیزیں ہونے لگ جائیں. آل بائکر رائڈر ایسوسی ایشن کا قیام ہم نے پتہ ہے کیوں رکھا؟ میں نے دیکھا یار سروے کرتے ہیں، پھر ہم سروے کرتے ہیں، روزانہ ہم سروے کرتے ہیں، کبھی کس مارکیٹ میں جاتے ہیں، کبھی کس مارکیٹ میں جاتے ہیں.
تو وہاں پہ ہم نے سروے کیا تو پتہ چلا کسی کے کوئی بولتا ہے میرا 2000 کا مہینے کا مینٹیننس لگتا ہے, کوئی کہتا ہے 5000 کا لگتا ہے. بھائی یار ایسا ہو جاتا ہے, میری رننگ اتنی زیادہ 2 بار جانا. میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بات پوچھی, میں نے کہا یار اگر یہ 3-4 ہزار روپے تمہیں بچیں گے تو تم اس کا کیا کرو گے؟ اس نے بولا بھائی 5 سال ہو گئے بچوں کو پارک تک نہیں لے کے گیا. بولا بھائی وہاں لے کے جاؤ, 50 روپے کا ایک جھولا ہے, 30 روپے اندر کا ٹکٹ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. بولا کتنے؟ بولا بھائی 2 بچے ہیں. میں نے کتنے لگ جائیں گے؟ بولا بھائی 500-600 روپے تو لگ جائیں گے. 5 سال سے ایک شخص ایک 2 ٹکے کا جو کہ ہمارے پیسوں کا ہی بنا ہوا ہے, جس کو ابھی بھی ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے, اس کے اندر نہیں جا رہا. پتہ ہے کیوں؟ ہے ہی نہیں. جب اس کے پاس میں نے کہا اگر یہ 3-4 ہزار روپے بچیں گے, بولا بھائی آپ یہ کریں, آپ خون مانگیں گے خون دیں گے آپ کو. بولا ہمیں چاہیے کیا؟ سہولت تو چاہیے بچوں کے لیے, بس تعلیمی معیار 0, صرف ڈاکومنٹیشن کے اندر اسکول اور کالج رہ گئے اب, گورنمنٹ باقی اسکول کالج ہیں نہیں. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کتنے سال کا ہے؟ 1 سال کا ہے. لیکن آپ نے اس کی فیوچر پلاننگ کی ہوگی, ظاہر سی بات ہے. گھر میں بیٹھتا ہے بندہ, کون سا اسکول سوچا ہے؟ اچھے سے اچھا انسان تو یہی سوچتا ہے. کتنا؟ مطلب 5000 تو ہو گئے فیس, 5000 روپے, 5000 یہ 5-10 ہزار روپے کی آپ اس کو اچھے اسکول میں فیس دو گے, صحیح ہے نا. پھر اس کے بعد اس کا لنچ باکس ہے, اس کو چھوڑنے جاؤ گے, یہ سب چیزیں کر آ کے آپ کو 15,000 روپے پڑیں گے. تو بھائی میرے پیسے کیوں کاٹتے ہو آپ اسکول کے؟ یار میں تو ٹیکس دیتا ہوں نا اسکول کا, وہ مجھے واپسی دے دیں مہربانی کر کے, تاکہ جو ہے میں دوسری جگہ پہ اپنے بچوں کو ایڈجسٹ کر لوں. ایسا ہی بھائی ہے نہیں؟ صحیح کہہ رہے. اچھا ایک اور بات تھی فیضان بھائی, کہ جیسے کراچی میں دیگر جماعتیں جو مقامی جماعتیں وہ مہاجر سیاست کر رہے ہیں, تو آپ صرف مہاجر سیاست کریں گے یا سب کو ساتھ لے کر چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے, اور میں پوری عالم کا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت میں بتا دیا کہ میں پوری عالم کا رب ہوں. جب تمہارا رب یہ تفرقہ نہیں رکھ سکتا کہ کون کالا کون گورا, کون لنگڑا کون اندھا, کہا گیا کہ ایک دوسرے پہ فوقیت حاصل, تو آپ اور میں کیوں کون ہوتے ہیں؟ پھر دوسری بات یہ دیکھیں, ہمیں مسلمان بن کے رہنا, زبان کے اوپر نہیں. آپ نے میری کمپین چلائے, آپ کمپین دیکھیے گا, کچھ ویڈیوز ہیں فیس بک وغیرہ کے اوپر, وہاں پہ آپ کو ہر زبان کا لوگ نظر آئے گا, ہر زبان. میں نے ہے نا جب وہ سندھی سپیکنگ بھائی آتے تھے ہمارے, تو میں چاند کر کے بولتا تھا, میں نے کہا یہ مجھے پتہ ہے کہ ایسا ہوگا. 7,000 سم تھنگ جو ہے نا میں نے نمبر پلیٹ ہے صرف ان کو دیا, ہاں, اور لائسنس بننے کے لیے بھی آتے ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو, میری بات بہت ساری ہو سکتا ہے لوگوں کو بری لگے, قسم خدا کی ہمارے لوگ پھر بھی چلے جاتے ہیں. اب چیز لی اور چلے گا. میں نے دیکھا بلوچ, پٹھان, سندھی زبان, انتظار کیا انہوں نے میرا, بھائی مل کے جائیں گے, کھڑے رہیں. میں نے ہو گیا صحیح ہے, چلے کے جائیں گے. بہت ساری ایسی وہ ہیں. ہمارے لوگ پھر بھی بولتے چلو ایکسس میں مل لیں گے, بنا لیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ شخص کیا ہے. میں ابھی پرسوں بیٹھا ہوا تھا میٹرو چینل کے اوپر, مجھے تو پتہ بھی نہیں میرے پاس آئے, اور 66,000 نمبر پلیٹیں دینا کوئی آسان بات تھوڑی ہے. کوئی آئی ہوں گی, کوئی میٹرو چینل کے اوپر انہوں نے لائیو جو کال کی, کال کر کے وہ کہہ رہی ہیں کہ بہرحال انہوں نے کوئی اپنے زبان میں الفاظ استعمال کیے, مطلب اینجل ٹائپ کے, اس ٹائپ کے. تو ان کے الفاظ کیا تھے کہ میرے بھائی کے پاس میں گئی تھی, اور حالانکہ میں جو ہے ہندو ہوں, لیکن میں نے ان سے کہا کہ مجھے نمبر پلیٹ چاہیے. 2 میں نے لی, انہوں نے مجھے 4 نمبر پلیٹیں دیں, اور وہ مجھے دعا دے رہی تھی اپنے حساب سے. یہ بات آن ریکارڈ ہے, آپ میٹرو کے اوپر مسکراتی صبح کے اوپر آپ دیکھیں گے ان کا نام وہاں کا سب. میں نے کبھی بھی نہیں پوچھا کسی نے, اور میں نے اپنے ہاتھوں سے دیے سب کو. ویڈیوز دیکھے گا, میں نے ایسی سیریز بھی کسی کو ایسا نہیں ہے کہ لڑکوں کے ہاتھ بٹوائی ہو. گواہ ہوں گے یہ لوگ, آج میں نے سب کے ہاتھ میں خود مینیج کرتا تھا. میں نہیں دیتا تھا, میں نے کہا میرے لوگ ہیں, میں خود ایکسس کروں گا. یہ ہے بلا تفریق رنگ و نسل قوم پرستی کو بالائے طاق رکھ کے آپ یہ میں کون ہوتا ہوں؟ ایک بات بتائیں, لوگ سمجھ رہے تھے میں اجرک کے اوپر سیاست کر رہا ہوں. جو نمبر والی میں نے ان کو یہ بتایا کہ میرے بھائی میرے پاس 73 اجرک ہیں. میں نے کہا فیضان حسین نے خریدی نہیں ہے, یہ سندھ گئے ہوں تو لے کر آئے. جس دن ہمارا اجلاس تھا, جسکم کے جو ہمارے امیر ہیں یہاں کے کراچی کے, وہ اسٹیج پہ جب آئے انہوں نے مجھے اجرک پہنائی. میں نے وہ اجرک پہن کے, پوری اجرک پہن کے وہ کیا, اسپیچ کی, اور بیٹھا رہی, خطاب بھی میں نے وہ پہن کے کیا. یہ کیا. اجرک سے کیا مسئلہ ہے؟ ہر کسی کا اپنا اپنا احسان, اپنی اپنی ثقافت ہے. ہاں جیسے دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ہمیں سندھ میں بہت عزت ملتی ہے. کنال سمورہ والے ایشو کے اندر میں تو اگر ایسی بات ہوتی تو میں تو مہاجر تھا نا, زبان سے اردو اسپیکنگ ہوں نا,
تو مجھے تو نہیں بلاتے, میرے پاس وائس میسیجز موجود ہیں, مجھے وہاں پہ بلوایا گیا تھا, ساری چیزیں گئیں, عزت دی بہت, اور ایک اجرک نہیں دی تھی اس وقت, تو 6-7 بلکہ میرے ساتھ جتنا کیبنٹ تھا سب کو دیے. وہ ویڈیوز موجود ہیں, ٹک ٹاک کے اوپر موجود ہیں. یہ تو وہ باتیں ہیں نا جو کتابی نہیں ہے, یا میں زبان سے نہیں بول رہا, پیج کھولو فیضان حسین, اس پہ دیکھ کے جا کے نیچے دیکھ لو, نظر آ جائے گی خود ہی. آج کی نہیں, پہلے کی ہیں ساری. آپ نے ابھی 2-3 دفعہ کینال کی باتیں کی ہیں, تو کینال پہ صرف سندھ میں احتجاج ہوتا رہا ہے, تو کراچی جب میں اس کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا تو ہمیں بھی انڈائریکٹلی جو پانی آ رہا ہے تو وہیں سے آ رہا ہے, دریائے سندھ سے آ رہا ہے. تو ہم لوگوں نے احتجاج اس طرح کی آواز کیوں نہیں اٹھائی جس طرح کی سندھیوں نے اٹھائی تھی؟ ہم لوگ اس چیز کو کیوں سیپریٹ ہو کے دیکھ رہے تھے؟ اصل میں دیکھیں, ہمارے یہاں پہ فصلوں کا سسٹم نہیں ہے, پانی کی زیادہ تر شکایت تو وہیں پر ہی ہے نا. پانی کی اصل اہمیت تو ان کو بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں تو نہر سسٹم ہے, یہ فصلیں اگانا, یہ سب چیز اٹھانا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں سندھ میں پانی کی قلت ہوتی تو سب سے زیادہ نقصان وہاں پہ ہوتا, اور کراچی کو جیسے بلوچستان سے بھی مل جاتا ہے پانی, جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ابھی ہب ڈیم بنے ہیں, تو کچھ سہولت ہمیں یہ ہے کہ ہمیں بلوچستان سے بھی پانی. تو یہ میں نے چیک کر رہا تھا, یہ صرف 400 کے لیے لگ بھگ اتنا ہی آ رہا تھا. زیادہ تر ہمیں آ رہا ہے کینجر جھیل سے, اور کینجر جھیل میں جو پانی آ رہا ہے وہ وہیں سے آ رہا ہے, سندھ سے. دریائے سندھ سے آ رہا ہے. تو ہمیں زیادہ تر تو ہمیں ضرورت وہیں کی پڑے گی نا, تو ہمیں بھی اسی طرح احتجاج کرنا چاہیے تھا. ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہم نے تو کیا نا, بات تو کی ہے نا. میجورٹی کی بات کر رہے ہیں یار آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں. اچھا آپ ایک بات بتائیں کہ وہ تو اس روڈ معاملے کو بھی قوم پرستی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں لے کے چلے گئے, اس طرف ہی لے کے چلے گئے. اچھا اس کے اندر بتاؤں, کچھ ہمارے سندھی بھائیوں کی بھی غلطیاں ہیں نا. اب جیسے میں نے ایک پوسٹ ڈالی ہے صبح جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ وہ میں نے وہ اس کے لیے تھوڑی کہی ہے کہ وہ ساری چیزیں دیکھیں, ہمیں حقیقت پسند ہونا پڑے گا. جیسے ابھی آپ نے مجھ سے جس جماعت کے بھی بارے میں کہا, تو میں نے بولا لیڈر کی غلطی ہے. میں نے بولا کوئی شخص کیوں نہیں آ رہا, دل میں چور ہے شاید اس لیے نہیں. حقیقت بولو نا یار, اللہ کے ہاتھ میں نقصان, بندہ کیا کرے گا, تکلیف دے گا کتنی, اللہ سے زیادہ تو نہیں دے سکتا. یہ بات حقیقت ہے کہ اسٹریٹ کرمنل میں اضافہ کیوں ہوتا ہے, اپنے بچوں کو بھوکا کوئی بھی مرتے نہیں دیکھے گا. جب آپ اس کو صرف لا کے لاد دو گے اپنے مسائل کے لیے, میں آپ کو بول رہا ہوں, آپ میرے ساتھ روڈ پہ مائک لے کے چلیں, جتنی جگیاں ہیں نا ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ کو کس نے بٹھایا, وہ آپ کو بتائے گا مجھے اس نے بٹھایا. سہولت کیا دیتا ہے, کچھ نہیں. میرے پاس ایک آدھ ویڈیو ایسی موجود ہیں, میں نہیں چاہتا کہ ماحول خراب ہو, جس میں وہ کلیئر الفاظ میں ہے کہ ہم تو اس کا بندہ ہے, وہ ہمیں زمین پہ بٹھاتا ہے, ہمیں اس نے بٹھایا اس نے بٹھایا. یہ ساری چیزیں تو کر رہے ہیں, تو کون کروا رہا ہے یہ؟ اچھا آپ یہ فلاحی جو کام کر رہے ہیں, جیسے ابھی آپ نے تعلیم کی بات کی فیضان بھائی, تو آپ جو اپنے فلاحی کاموں کو ایجوکیشن اور ہیلتھ میں کب کنورٹ کریں گے؟ ایجوکیشن اور الحمدللہ ہے, سینٹرل میں اگر کسی کو چاہیے ہوتی ہے, او پی ڈی وغیرہ کچھ اس طریقے کے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ مل جاتے ہیں. ہاسپٹل بنائے نہیں ہیں. دیکھیں ہم نے ابھی اسٹارٹ کیا نا, ہمیں 1 سال ہوا ہے, تھوڑی سی آپ نزاکت سمجھے گا, لیکن 1 سال کے اندر ہمارے الحمدللہ 2 اسکول ہیں, ایک ڈسٹرکٹ سرجانی میں اور ایک جوہر کے اندر ہے, جہاں پہ دینی دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. 263 کے قریب ہمارے صرف سرجانی والے کیمپس کے اندر بچے ہیں. پھر دوسرا ہمارا سرجانی کے اندر بھی پینل ہے, ہمارا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر بھی پینل ہے, ہمارا کورنگی کے اندر بھی پینل ہے, جو ہم سے رابطہ کرتا ہے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میرے پاس جنا ہاسپٹل سے کال آ رہی ہے. ابھی کوئی فیملی ہے, ہاں وہ 2-3 دن سے پریشان ہے, جس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی تھی. وہ فون کر رہی ہیں کہ ان کو میڈیسن نہیں دی جا رہی وہاں پہ نا. کونسلر کا سائن جب تک نہیں ہوگا, زکوٰۃ کے چیئرمین کا سائن نہیں ہوگا, جب تک ان کو دیں گے نہیں. تو یہ تو المیہ ہے, جیسے ان کے باپ کا پیسہ, بھائی جو آ گیا مجبور ہے اس لیے تو آیا ہے نا, آپ دو اس کو یار. یہ کون سی بات ہوئی, یہ تو وہ والی بات ہوگی, دیکھیں نا ٹھپے والی بات, کہ ٹھپا ہے یا نہیں. پھر وہ منا بھائی MBBS میں بولتا تھا نا, جب کوئی مر رہا ہو تو اس کو فارم بھرنا لازمی ہے کیا. بچہ وینٹ کے اوپر لیٹا ہوا ہے, ماں کو ذلیل و خوار کیا ہوا 3 دن سے. اچھا جنا اسپتال میں تو سفارش بہت زیادہ ہے. ایک ٹیسٹ کروانے آپ جاؤ نا تو مہینوں کا ٹائم ملتا ہے, اور سفارش اگر لگواؤ 1 ہفتے میں کام ہو جاتا ہے. تو یہ سارا پروسیس یہ میئر کے انڈر آتا ہے فیضان بھائی؟ ظاہر سی بات ہے میئر کے انڈر بھی ہے. پھر دوسری بات آگے اسی بات کے وہیں آگے اوپر کون ہے, یہی جماعت. نیچے کون ہے, یہی جماعت. ایسے یوں پیچھے سے ایسے ہاتھ ڈال کے اور ایسے یوں کریں گے نا, یہی جماعت نکلے گی ہر چیز کے پیچھے. سدھارنے کے لیے میں بڑی بات نہیں کرتا, کچھ لوگ اگر ساتھ مل جائیں نا, ہم 6 مہینے میں کراچی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. کس طرح؟ سارے باگڑ بلوں کو بند کرو. یہ جو لوگ آدھی تنخواہ لے کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ان کو بند کریں, جن لوگوں نے کرپشن کیا ان کو بند کریں, سب کو بند کر دو, پیک کر دو. آپ دیکھو کیسے سیدھے ہو جائیں گے, بالکل سیدھے ہو جائیں گے. کام لینے والا ہونا چاہیے, سب کام ہوگا. سارے کام ان کا باپ بھی کرے گا, لینے والا ہونا چاہیے.
اتحاد کرنا پڑے گا. مطلب میں یہی میسیج دوں گا کہ اتحاد کر لیا نا جس وقت اس پاکستان کی قوم نے, اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں ہے. قسم سے میں یہاں کی جب میں ناردرنس ایریا کی ویڈیوز دکھاتا ہوں نا باہر جا کے, تو وہ بار بار پریشان ہو رہے, بول رہے یار اتنی خوبصورت یار یہ ہونا, کیونکہ عرب سٹی کے اندر جتنا بھی ہے وہاں تو ہلکی سی بارش ہو جائے کہیں تالاب بن جائے تو بولتے پکنک پوائنٹ ہے ہمارا یہ. ان کے لیے تو یہ ہاں ریگستان, ان کے لیے تو بہت کچھ ہے. اور ہمیں 4 موسم اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں دیے ہیں. پاکستان واحد ملک ہے جس کے 4 موسم ہیں, باقی اٹھا کے چیک کر لو. اچھا, آپ کی پارٹی کا نام ہے کراچی نوجوان پارٹی, تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں ایسا کیا ہے یا آپ کی پارٹی کا ایسا منشور کیا ہے کہ ہم دیگر جماعتوں کو چھوڑ کے آپ کی جانب اٹریکٹ ہوں, آپ کی جانب گامزن ہوں. اچھا ایک تو بات یہ ہے, میں پھر وہی کہوں گا کہ میں تو کسی کو بھی نہیں کہتا آپ آئیں چھوڑ کر آئیں, نہیں آپ جہاں ہیں وہاں رہیں. آپ اپنے ایمان اور اپنے گھر والوں کے لیے سلامت رہیں, اور اپنے اگر آپ کا ضمیر مانتا ہے تو بالکل آپ وہیں پر ہی رہیں. ہمارا جو کام ہے دیکھیں ہم عوام الناس کی خدمت کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بات سب کو پتہ ہے کہ کل الیکشن نہیں ہونے, الیکشن میں بھی ٹائم ہے, ایسا ہی ہے نا. تو الیکشن میں تو 2 سال کے قریب پڑے. اگر مجھے یہ سیاست کرنی ہو نا 1 مہینہ بہت ہے میرے لیے. 1 مہینے پہلے میں تیاری کر لوں گا, مجھے پتہ ہے کیسے کام کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مجھے الیکشن سے یا سیٹ سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں, میں تو صرف یہ بول رہا ہوں یہ مسئلہ یہ حل کر دو بس, یہ مسئلہ اور یہ حل کر دو. اور اللہ کا شکر ہے اس رب کا بڑا کرم ہے کہ جس چیز کے اوپر انگلی رکھی ہے تو وہ آواز بنی ہے. پھر اچھا, آخری سوال ہے میرا آپ سے فیضان بھائی, جو 2 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا پارٹ تو یہ کہ جو ایک کراچی میں ہیوی ٹریفک ہے جس سے آئے روز کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا رہتا ہے, تو ایک تو اس کو نظریاتی کیا جاتا ہے, کیا یہ صحیح عمل ہے؟ اور دوسرا ان کو ہیوی ٹریفک کو لگام کس طرح لگائی جائے. ٹھیک ہے, پہلا پارٹ یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ جو آپ اپنے بائک سروس والا بتایا, یہ تھوڑا ایکسپلین کریں گے کیا معاملہ ہے, کس طرح آپ نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے یہ تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان اس سے فائدہ اٹھا سکیں. پہلے تو آ جاتے ہیں ہم ہیوی وہیکل کے اوپر نا. ہیوی وہیکل کے اوپر یہ جو نظر آتش کرتے ہیں یہ بالکل میں اس کی مذمت کروں گا کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹنی چاہیے, 780 ان کو بند بھی کرنا چاہیے. لیکن دوسرا پہلو, جیسے آپ نے 2 طریقے سے سوال کیا, دوسرا پہلو میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی, ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ سیفٹی گارڈ لگائے جائیں گے, فرنٹ بیک کیمرہ لگائے جائیں گے, صحیح ہے, لائسنس ہوگا, پرمنٹ ہوگا, سب چیزیں ہوں گی, 2 روٹس پہ نکلیں گے. اگر وہ نہیں ہوا اس پہ امپلیمنٹ, تو سب سے پہلے جنہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا تھا, پریس کانفرنسز کی تھی, ان کے خلاف 780 کی ایف آئی آر کرنی چاہیے. ظاہر سی بات ہے نا, جب قانون پہ آپ عمل درآمد نہیں کر سکتے تو غریب کا آدمی کے لیے کیوں کیا. اگر سیفٹی گارڈز لگے ہوئے ہوں گے, کیمراز لگے ہوئے ہوں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 60% بندے کی بچت ہوگی, کیونکہ بائک ٹائر کے اندر آئے گی نہیں. ایسے ہی بھائی, یہی ہوتا چڑھنے ہے سے جب آپ بچ گاڑی کے جائے گی, قریب سے گزرتے ہیں تو اٹریکشن ہوتی ہے, وہ آپ کو کھینچتی ہے اپنی طرف. کھینچتی, ایسے ہی بھائی. جی, تو میرے خیال سے جو ہے وہ اس کے اوپر سب سے پہلے تو ایف آئی آر ان کے خلاف کرنی چاہیے جو اس نظام کو چلا رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے, ان کے خلاف کرنی چاہیے. اب آ جائیں آل بائکر رائڈر ایسوسیشن. دیکھیں اس کی وضاحت میں ایسے کر دوں کہ دنیا میں پہلی بار یہ ایسی ایسوسیشن بننے جا رہی ہے, بن گئی ہے. ابھی تک الحمدللہ ہمارے پاس 4-4.5 لوگوں کی ریکویسٹیں موجود ہیں. کتنے 4-4.5 لاکھ لوگ ممبر بن رہے ہیں. آپ کہہ رہے تھے نا آپ کے ساتھ لوگ پروٹیسٹ نہیں کرتے. آپ شکر ادا کریں اللہ کا کہ میں پروٹیسٹ کرتا نہیں ہوں. ورنہ میں اگر 4K پہ پروٹیسٹ کروں گا نا تو گلشن اقبال تک جام ہو جائے گا. اور یہ میں بات اپنے پاور پہ نہیں کہہ رہا, یہ بات سمجھیے گا, پبلک کے پاس چوائس نہیں ہے, بالکل کام نہیں ہو رہا, کیا کریں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ خیر انشورنس آج تک کبھی کسی نے نہیں دیا, کمپنی وغیرہ نے دیا ہوگا, عوام الناس کو کبھی نہیں دیا. فری میڈیکل کسی نے نہیں دیا, میڈیکل ملے گا. ایسیسریز ساری ملے گی, مینٹیننس سارا ملے گا. جب آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی, میں یہ سمجھتا ہوں ایک آپ کی اور میری سواری جو ہے نا بنیادی, یہاں پہ اس شہر میں رہنے والے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کی سواری یہی ہے, کیونکہ ٹریفک, اکثریت کی, روڈ ٹوٹے ہوئے, یہ ساری چیزیں. تو 80% جو سواری ہے وہ موٹر سائیکل ہے. جب آپ ان کے مسائل حل کر دو گے تو آپ کہاں کھڑے ہوں. اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس کے اوپر پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس کو بہت اچھا پلان کر رہے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ابھی ہائڈ کی ہوئی ہیں ہم نے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ پوری پروسیس اس کو پورا نہ کر لو پہلے سے اناؤنس کرنا
تو مناسب نہیں ہے. تو کر رہے ہیں لیکن مزہ آئے گا لوگوں کو. اتنی فیسلٹی ان کو کبھی نہیں ملی ہوگی جب اب ملے گی. اچھا میں مطلب بائک چلاتا ہوں، میں کمپنی جاتا ہوں مثال کے طور پہ، تو میں آپ کا ممبر کس طرح بنوں؟ آپ کی ویب سائٹ پہ جا کے ممبر بننا پڑے گا؟ ہم ابھی اور آن لائن آن لائن ڈسٹرکٹ وائز جو ہے فارم بائی ہینڈ دیں گے، آن لائن نہیں. وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک اویئرنیس چاہیے. سے جب وہ بندہ آئے گا ڈیسک کے اوپر تو وہ پوچھے گا، تو اس کو اس وقت اویئرنیس چاہیے ہوگی. فارم وہ الٹا سیدھا بھرے گا. جیسے کہ ہمارے لوگوں نے نمبر پلیٹ ہماری 3-4 ہزار نمبر پلیٹیں ضائع کرائی ہیں، اچھا وہ اسی وجہ سے کروائی ہیں. یہاں سے بھی لے لیا، وہاں سے بھی لے لیا. اور یہ اتنا زبردست طریقے سے ہم اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں کہ یہ بایو میٹرک ٹائپ کا ہوگا کہ آپ نے بایو میٹرک کیا، آپ کی پوری ہسٹری آ گئی کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کا انتقال ہو جاتا تو آپ کے بعد آپ کے نامینیشن کون ہیں، کس کو پیسے ملنے چاہیے. اب فرض کریں ایک ممبر ہے، صحیح ہے، اس کے پاس ایک کیو آر کوڈ ٹائپ کا ہوتا ہے نا، اس ٹائپ کا ایک کوڈ ہوگا. اللہ نہ کرے ہم تو نہیں ہے نا روڈ پہ ہر وقت، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو نیئرسٹ اگر کوئی اس کے پاس ہوگا تو وہ اس کی کیو آر کوڈ کے اوپر بھی سرچ کرے گا نا، تو اس کا پورا بایو ڈیٹا آ جائے گا، اس کی فیملی کا، یہ ساری چیزیں اس کو آسانی ہو جائے گی. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے جہاں پہ میڈیکل ہوں گے، جہاں ہم میڈیکلس دے رہے ہیں، جیسے ہم نے کچھ دیکھے ہیں. اچھا اسٹیٹ لائف سے ہم انشورڈ کریں تو 1200 میڈیکل اسٹاف، 1200 میڈیکل جو ان کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں تو ویسے ہی آلریڈی وہ ہیں. باقی او پی ڈیز وغیرہ وہ ہم خود بھی دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں سارا کام کر تو رہے ہیں عوام کے تعاون سے، اللہ سے دعا ہے، دیکھیں کوشش کر رہے ہیں. وہ جو ممبر ہوگا یا کوئی عوام ہوگی جو آپ کا ممبر بنیں گی، وہ آپ کو کیا پے کریں گے؟ فری وہ آف فی کاسٹ؟ الحال تو رجسٹریشن فری ہے، ابھی ہم نے فری آف کوئی بھی کاسٹ ہے. کاسٹ نہیں رکھی ہوئی. میں اس لیے بولوں کچھ چیزیں ہم نے ہائڈ کی ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ ایک بہت اچھا بینیفٹ ہے اس کے اندر. جو بیچارے انڈرائیو فوڈ پانڈا، ینگو شنگو یہ چلا رہے ہیں نا، اس کے بعد وہ پرسنٹیج بھی دیتے ہیں. بالکل تو تھوڑے دن صبر کریں، صحیح. کام چل رہا ہے، نظر آئے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے اس قیمتی وقت کا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ کے پاس تشریف آئیں گے. تھینک یو سو مچ.